बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। नाज़रीन और सामईन, सिलसिला दुरूसे सीरत की आज हमारी चौथी नशिस्त है। गुज़श्ता नशिस्त से सीरत तय्यबा के हवाले से हमने तारीख़ी तसलसल के साथ वाक़यात सीरत के उन पहलुओं का मुताला शुरू किया है जिनसे आज की ज़िंदगी में हम अपनी दानिश में अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और अपने महदूद से ज़हन और अपनी महदूद सी काविशों के मुताबिक इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। सीरत तय्यबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बयान करते हुए, आपके हालात और ख़ास तौर पर सवानेही कवाइफ बयान करते हुए मक्का मुकर्रमा में आपके क़याम के इब्तिदाई 40 बरस की मालूमात कम फराहम की जाती हैं या इंतहाई सरसरी तरीक़े से उन मालूमात से गुजारा जाता है। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की एक बहुत बड़ी दुनिया, आपकी हयात का एक बहुत बड़ा पहलू जो 40 बरस पर मुहित है, इस दुनिया से, इस माहौल से और इस अहद से, इस दौरानिए से ताल्लुक़ रखता है। हमने गुज़श्ता नशिस्त में भी आपके इसी अहद मुबारक के चंद वाक़यात बयान किए थे। आज भी हमारी नशिस्त यहीं से शुरू होती है और ये सिलसिला आइंदा नशिस्त में भी जारी रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की अहद में बेअसत मुबारका से पहले जो वाक़यात निहायत अहम हैं और अहम होने के साथ साथ सबक आमोज़ भी हैं, उनमें एक वाक़या आपके बाद के ज़िंदगी में मुतबन्ना बनने वाले या इस निस्बत से मशहूर होने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का वाक़या है। हज़रत ज़ैद एक आज़ाद और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान थे, बल्कि बच्चे थे। अपने सफ़र के मुताबिक, अपने ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक एक सफ़र में जा रहे थे कि अरबों की एक रिवायत के आइन मुताबिक आपको अगवा कर लिया गया। अरबों के यहाँ जो कमज़ोरियाँ थीं, जो बुराइयाँ थीं, जिनका सद्देबाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेअसत मुबारका के बाद एहतिमाम से फरमाया, उनमें एक मामूल ये भी था कि वो लूट मार के आदी थे और उनका तरीक़ाकार ये था कि जिसका जब और जहाँ दाव चलता, लूट मार के ज़रिए वो अपनी ज़रूरतें पूरी किया करता था। बल्कि अगर उनके लिटरेचर को देखा जाए तो जहाँ वो कसब के हवाले से जानवर पालने को, गल्लाबानी को बयान करते हैं या तिजारती मसरूफियात और सरगर्मियों का जिक्र करते हैं, वहाँ लूटमार को भी वो एक ज़रिया माश के तौर पर बयान करते हैं। इसी लूटमार के किसी सिलसिले में और किसी एक कबीले की लूटमार की इस वारदात में हज़रत ज़ैद अपने काफ़िले से बिछड़ गए और ग़ुलाम हो गए और उनको बाद में इसी ग़ुलामी की कैफियत में लाकर अरबों के एक बाज़ार, जिसे बाज़ार उकास कहा जाता है, में बेच दिया गया। अरब अपनी ज़रूरतों की तकमील के साथ साथ अपने फ़नून लतीफ़ा की तरवीज के लिए साल के मुख्तलिफ़ महीनों में मुख्तलिफ़ मेले लगाया करते थे। उनमें एक बड़ा मशहूर मेला बाज़ार उकास कहलाता था। अरब की दौर जाहिली की तारीख़ में उसका बड़ा एहतिमाम के साथ ज़िक्र मिलता है और उसके हवाले से काफ़ी वाक़यात मौजूद हैं। इस बाज़ार में ला के उनको फ़रोख्त कर दिया गया, उनको बेच दिया गया। उसके अरसे के बाद वो बिकते बिकाते हज़रत हकीम बिन हिज़ाम, जो बाद में सहाबी रसूल हुए, उनके पास पहुँचे और उन्होंने
وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے، حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ کو ہدیہ کر دیا۔ وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگے اور آپ کی خدمت گزار ہو گئے۔ اب تصور کیجئے ایک شخص آزاد خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بالجبر اس کو لوٹ کر ڈاکوؤں نے غلام بنا لیا ہے، غلام بنا کے اس کو بیچ دیا ہے۔ بیچنے کے بعد وہ 2-3 ہاتھوں سے ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ ابھی ان کے خاندان سے رابطہ نہیں ہے، دوسری جانب ان کے خاندان کو ان کی تلاش ہے۔ بالکل فطری بات ہے کہ انہوں نے ان کو تلاش کیا ہوگا۔ تلاش کے نتیجے میں معلومات حاصل ہوتے ہوتے جس میں ظاہر ہے کہ مدت لگی، وہ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور حضرت زید کے والد اور چچا آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہ بچہ ہمارا ہے اور ایک خاص مجبوری کے تحت ان حالات سے دوچار ہو کر آپ تک پہنچا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو بھی ہدیہ ہے وہ آپ قبول کر لیں، جن پیسوں میں آپ بیچنا چاہیں ہمیں واپس بھیج دیں، ہمارا بچہ ہمیں لوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد ایک بات کہتے ہیں کہ میں زید کو بلاتا ہوں، آپ ان سے مل لیں، وہ آپ کے پاس جانا چاہتا ہے، آپ کے حوالے پیسوں کا لین دین یہاں نہیں ہوگا، میری طرف سے آپ کا بچہ ہے، آپ قبول کیجیے، لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو آپ بھی مجبور نہیں کریں گے، میں آپ کے ساتھ بھیجنے پر مجبور نہیں کروں گا اور آپ لے جانے پر مجبور نہیں کریں گے، لیکن نہ میں روکنے پر مجبور کروں گا۔ زید کو بلایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ میرے والد ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے چچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ انسانی تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ملتا اور شاید قیامت تک نہ مل سکے کہ ایک شخص غلامی کی اس کیفیت کو جو بظاہر غلامی سمجھی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہی آزادی پر ترجیح دیتا ہے اور اپنے سگے ماں باپ پر ایک بظاہر اجنبی شخصیت کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں نہ اجنبی شخصیت کا تھا، نہ آزادی اور غلامی کا تھا۔ آزادی اور غلامی ویسے بھی ایک معروضی قسم کی چیز نہیں ہے، موضوعی چیز ہے۔ بہت سی غلامیاں ہمیں آزادی پر ویسے ہی پسند ہوتی ہیں۔ کسی بھی نظام کا حصہ جب ہم شعوری طور پر بنتے ہیں وہ بظاہر غلامی ہی ہے، ہمیں کچھ اپنی آزادیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں فوائد نظر آتے ہیں اس کی وجہ سے ہم وہ غلامی پسند کرتے ہیں، یا وہ کم از کم وہ پابندیاں پسند کرتے ہیں، غلامی کا لفظ نہ بھی استعمال کریں۔ اس بچے نے جو انتہائی نوعمری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے، اور جب یہ بات ہو رہی ہے عام طور پہ تذکرہ نگار ان کی عمر مبارک 15 سال کے قریب بیان کرتے ہیں، حضرت زید کی عمر، اس وقت ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انسیت تھی اور اس انسیت کے ساتھ آپ کی صحبت مبارکہ کی برکت سے جو شعور حاصل ہوا، اس شعور نے اس نوجوان کو اس بات کا پابند کیا، اس بات کا قائل کیا اور اس بات کی اس کے اندر تحریک پیدا کی کہ وہ اس بظاہر آزادی پر اس بظاہر غلامی کو ترجیح دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا برتاؤ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا رویہ ہوگا جو اس بچے کے ساتھ تھا، جس نے اس کے سگے ماں باپ، بہن بھائی، چچا اور تایا اور دوسرے رشتے چھوڑوا دیے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ہمارا اصل پیغام سیرت طیبہ میں یہی ہے کہ وہ رویہ تلاش کریں، اس کی کھوج لگائیں اور پھر کوشش کریں کہ اس کا کچھ حصہ، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تصور کرنا محال نہیں، جسارت اور جرأت کی بات ہوگی، لیکن اس کا کچھ حصہ تو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے برتاؤ میں وہ اپنائیت، وہ محبت،
وہ رشتوں ناتوں کو نبھانے کی صلاحیت کسی حد تک تو ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ ایک آنے والا اجنبی ہمارا اتنا قریبی بن جائے کہ اپنے سگے خونی رشتوں کو بھی ہم پہ ترجیح دینے کی بجائے ہمیں ان کے آگے ترجیح دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ ترتیب میں شاید یہ آگے بیان ہونا چاہیے، لیکن اس کا جو پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کا جو تعلق تھا، اس کے لیے ہم نے اس کو آغاز میں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ آگے بڑھتی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک اور واقعہ، ایک اور سلسلہ، ایک آپ کا ایک معمول ہے۔ آپ نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانے کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں اس کی توضیح میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ نے اجرت پر بکریاں چرائی ہیں۔ قریش مکہ کے لوگوں کی بکریاں آپ چرایا کرتے تھے اور اس کے عوض میں آپ اپنی مزدوری وصول کیا کرتے تھے، جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بکریاں خود چرائی ہیں۔ ہمیں دونوں باتوں میں کوئی دقت، ان کی سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ دونوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہیں اور دونوں باتیں بیک وقت بھی درست ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اصل موضوع نہیں ہے۔ اہل تحقیق کا موضوع ہے، اہل سیر اس پر بات کرتے ہیں، ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بکریاں کیوں چرائی ہیں۔ اہل سیر نے اس پر توجہ کی ہے اور اہل علم نے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو آگے منصب دیا جانے والا تھا، جو ذمہ داری آپ کو پیش کی جانے والی تھی، جو فرائض آپ کے ذمہ واجب ہونے والے تھے، ان میں لوگوں کی نگرانی اور تربیت سب سے اہم ہے۔ نگرانی اور تربیت کے لیے آئیڈیل یہی ہے کہ بکریوں پر انسان کی ٹریننگ ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور میں نے بھی چرائی ہیں۔ اس کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے مستقبل کی پیش بندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، اس لیے کہ ایک عوامی بھیڑ میں، انسانوں کے ایک ہجوم میں اور گروہ میں اور بکریوں کے ریوڑ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ انسانی ہجوم کو بھی اگر ایک فکر کی لڑی میں نہ پرویا جائے، ایک نظم اور انتظام کے حصہ نہ بنایا جائے، تو اس وقت تک وہ ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک بھیڑ ہوتی ہے، ایک گروہ ہوتا ہے جس کی کوئی سمت متعین نہیں ہوتی، جس کی کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہوتی۔ بکریوں کا بھی عالم یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہانکنے والا مضبوط نہ ہو یا تربیت یافتہ نہ ہو تو کوئی بکری کے دائیں نکلتی ہے، کوئی بائیں نکلتی ہے۔ کسی کو ایک طرف سے گھسیٹنا ہوتا ہے، دوسری کو دوسری طرف سے ہانک کے اس کو قافلے کا اور اس ریوڑ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ ان کی اچھل کود، ان کی تفریح اور ان کا مزاج اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک ان کا چرواہا ان کے ساتھ ہی مصروف رہتا ہے اور اس کی نظر سے ایک بکری بھی اوجھل نہیں ہو پاتی۔ نبی کا کام بھی یہی ہے کہ جو اس کے قافلے میں ملتے جائیں، ایک ایک پر ذاتی نظر رکھے، ایک ایک کے مسائل پر ذاتی حیثیت سے مطلع رہے اور ایک ایک کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اور ایک ایک کی صلاحیتوں کا احساس کرتے ہوئے اس کو اس کے مطابق ذمہ داریاں بھی تفویض کرتا رہے اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اس پہ نظر بھی رکھے تاکہ وہ ایک کامیاب اور کارآمد شہری کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آ سکیں اور اسی حیثیت سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ یہ وہ تربیت کا حصہ تھا جس کے لیے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک سیشن ٹریننگ کے نام پر یہ بھی کیا گیا کہ آپ سے بکریوں کی گلہبانی کروائی گئی، ان کی نگرانی کروائی گئی اور ان کی تربیت کے ذریعے بکریوں کو انسانی ماحول کے مطابق رکھتے ہوئے یا انسانی ضرورتوں کے مطابق بکریوں پہ اس تربیت کا اور اس تربیتی منہج کا تجربہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ پھر بعد میں اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانوں کو اور پھر مکے کے اس قبائلی نظام سے وابستہ افراد کو ایک نظم کا حصہ بنائیں، ایک لڑی میں پرو دیں تاکہ وہ بعد میں
نہ صرف یہ کہ خود متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، متمدن اور ایک مہذب معاشرے کا حصہ بن جائیں، بلکہ دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائیں، دوسروں کی رہنمائی فراہم کرنے والے بن جائیں، اور دوسروں کے لیے ایسی قیادت فراہم کریں کہ وہ چند برسوں میں پورے عالم پہ، پوری انسانیت کے لیے ایک ماڈل اور ایک آئیڈیل بن کر سامنے آئیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور خاص طور پر اپنے معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا یا جو ذریعہ آمدن کے طور پر جس شعبے کو اپنایا وہ تجارت ہے۔ تجارت ہمیشہ سے ایک برکت والی چیز سمجھی گئی ہے، جس کے ذریعے انسان اگر رزق حلال کمانا چاہے تو اس کو بہت سہولت کے ساتھ رزق میسر آتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ رزق میسر آتا ہے بلکہ ایک شخص اس رزق کی برکت سے دوسروں کے رزق کی کفالت کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود حلال کمائے بلکہ کچھ اور لوگوں کو رزق حلال کی فراہمی اور رزق حلال کی رسانی کا سبب بن جائے۔ تو تجارت کی یہی برکت ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان کیے، تاجروں کے فضائل بیان کیے، اور فضائل بیان کرتے ہوئے یہ تک فرمایا کہ سچ بولنے والا اور امانت دیانت کا خیال رکھنے والا سچا تاجر قیامت کے دن تو بڑے درجات کا حامل ہوگا، انبیاء اور صلحاء اور صادقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کا مقام اور منصب متعین کیا جائے گا۔ یہ تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمائی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے یہ تجارت فرمائی ہے بلکہ اس تجارت کا سلسلہ آپ کا صرف مکی عہد تک نہیں ہے، بعثت تک نہیں ہے، بلکہ بعثت کے بعد بھی آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد بھی آپ خاص طور پر مضاربت کے اصول، اسلامی اصول کے مطابق تجارت فرماتے رہے ہیں، جس کی کچھ مثالیں ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ میں ملتی ہیں اور نظر آتی ہیں۔ اس تجارت کا ایک اہم پہلو، سبق آموز پہلو اور سیرت طیبہ کا خلاصہ یا سیرت طیبہ کا پیغام یہ ہے کہ اس تجارت کے ہی ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے بین الاقوامی خطابات میسر آئے یا آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ بین الاقوامی اس لیے کہا کہ پوری دنیا تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملتا جس کو اس کے ہمراہیوں نے، اس کے علاقے والوں نے، اس کے قبیلے والوں نے، اس سے معاملہ کرنے والوں نے متفق ہو کر اس درجے میں صادق اور امین قرار دیا ہو کہ جب، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ایک نشست میں بھی یہ بات عرض کی کہ جب آپ کے لیے، آپ کے سامنے تلواریں سونپ دی گئی تھی، اہل مکہ نے، ابھی ذکر آئے گا انشاءاللہ آگے کی نشستوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اللہ کی توحید بیان کرنے کے ان کے خیال میں جرم کے نتیجے میں آپ کے لیے عرصہ حیات اس حد تک تنگ کر دیا تھا کہ یہ طے کر لیا تھا کہ اب آپ کو نعوذ باللہ دنیا میں زندہ رہنے نہیں دینا، اور تمام قبائل نے تلواریں نکال کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس کیفیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، صادق اور امین کی حیثیت آپ کے سامنے موجود تھی، اور بلکہ یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیفیت میں بھی اہل مکہ کے پاس آپ کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں تھا کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے سوا کسی اور کے پاس رکھ سکیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یا آپ کے دیانت کا کمال، آپ کے امانت کا عروج یہ ہے کہ جس کیفیت میں آپ اپنی جان بچا کر وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، اس کیفیت میں بھی آپ کو ان مشرکین کی، ان قاتلوں کی جو آپ کی جان کے درپے تھے، امانتوں کا اس حد تک خیال تھا کہ اپنے قریبی عزیز اور قریبی ساتھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو داؤ پر لگا کر آپ نے ان کو وہاں چھوڑا، لیکن امانتوں میں ہلکا سا، خیانت تو بہت بڑا لفظ ہے، ہلکا سا کوئی ایسا شائبہ بھی مشرکین کے ذہن میں پیدا نہیں ہونے دیا کہ کہیں وہ رقم لے کے روانہ تو نہیں ہو گئے۔ حالانکہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہجرت جیسے انتہائی بڑی آزمائش سر پر ہے، پوری زندگی کا یعنی آپ 50
52 سال مذاق نہیں ہے، انسانی زندگی کا پورا خلاصہ ہوا کرتے ہیں۔ اس 50-52 سال کی ساری تگ و دو، ساری محنت اور سارا بنایا ہوا آپ کی شخصیت، آپ کا ماحول، آپ کا گھر اور آپ کا جمع جمایا کام، وہ تمام تج کر چھوڑ کر آپ کو وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اس کیفیت میں انسان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کیفیت میں انسان کو کیسے علم ہوگا کہ بالکل نئی جگہ جا کے مجھے کتنا سرمایہ درکار ہوگا۔ اس حالت میں تو جس قدر سرمایہ میسر ہو، انسان محسوس کرتا ہے کہ کم ہے۔ اگر ہماری ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے گی تو ہمارے ساتھ تو ایک قافلہ ہے اور صحابہ کرام موجود ہیں جو اسی طرح لوٹ پٹ کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ ہجرت کا سلسلہ آپ کی ہجرت سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس پر خیر تفصیل سے بات ہم ہجرت کے موقع پہ کریں گے، لیکن اس تجارت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب ملا۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں آج ہم اس حد تک دھنسے ہوئے ہیں کہ ایک شخص اپنے قریبی ترین عزیز پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ایک اجنبی سے معاملہ کرنے میں زیادہ سہولت محسوس کرتا ہے بجائے اس کے کہ کسی اپنے عزیز سے کچھ خریدے یا کچھ فروخت کرے، اس لیے کہ اس میں اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شاید یہاں مجھ سے دھوکہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی حیثیت سے صادق اور امین بن کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ معاملات کرو تو اس نبی محترم، نبی مکرم اور نبی رحمت و شفقت کو ماڈل بنا کر، آئیڈیل بنا کر، تاکہ پھر لوگ ہماری تجارت دیکھ کر بھی ہمارے قریب آئیں اور ہمارا تجارت کرنا بھی اللہ کی نظر میں جو مقام کا حامل ہو وہ تو ہو، دنیا کی نظر میں بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمان جب کاروبار کرتا ہے تو اس کی شناخت الگ ہوتی ہے۔ جب معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو وہ دوسروں سے اپنے لین دین اور اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے اتنا ممتاز ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے دین کو اس کے اس عمل سے جاننے کی طلب اور تڑپ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔